बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पहले तो एक कहावत है जो मैं कई दफ़ा इस्तेमाल कर चुका हूँ, और वो ये है कि मैं तो कंबल को छोड़ता हूँ और कंबल मुझे नहीं छोड़ता। शायद कुछ लोगों को इसकी तफसील नहीं पता हो। वो दो दोस्त खड़े थे किसी नदी या दरिया के किनारे, तो देखा कि एक कंबल फ्लोट करता जा रहा है दरिया के ऊपर, सतह के ऊपर। तो एक दोस्त को बड़ी लालच आई, उसने कहा यार ये तो कंबल निकाल लेना चाहिए। उसने छलांग लगा दी। तो जब कंबल को उसने जाके निकालने की कोशिश की तो दूसरा दोस्त ऊपर खड़ा था, उसने देखा कि वो निकल नहीं रहा और वो कंबल उसके साथ चिमटा हुआ है। तो पता चला कि वो कंबल नहीं था, वो रीछ था। तो दोस्त ने जब आवाज़ लगाई कि बाहर निकलो और क्या मसला है, तो उसने कहा भाई मैं तो कंबल को छोड़ता हूँ लेकिन कंबल मुझे नहीं छोड़ता। एस्टेब्लिशमेंट के लिए इमरान खान की हुकूमत, इमरान खान वो कंबल है जो इनको चिमट चुका है। मेरी सिर्फ गुजारिश ये है कि इमरान खान साहब जो हैं, अब इनको 5 साल पूरे करवाने होंगे, और ये इसलिए करवाने होंगे कि ये सज़ा एस्टेब्लिशमेंट को भी है और इमरान खान को भी है। ये मेरा आज का मौजू है, लेकिन उससे पहले मैं सरसरी बातें कर लूँ जिसको मैंने नज़रअंदाज किया हुआ था, और वो है इमरान खान साहब ने अपनी पार्टी के खिलाफ बगावत कर दी है। अगर कि आप आइन को मनसूख कर दें, एब्रोगेट कर दें, तो बगावत ही है। सारे उन्होंने ओहदे जो ख़त्म कर दिए हैं। उस ओहदे में सबसे ज़्यादा अफसोस मुझे शामिल कुरैशी साहब के वाइस चेयरमैन के ओहदे का। मुझे तो यूँ लगता है कि वो एक देहाती जब किसी मेले पे गया तो उसी बेचारे की किसी ने धोती चोरी कर दी, जो चादर दी कंधे पे जो डाल के गया था। वापस आया तो ये कहा कैसा रहा मेला? उसने मेला वेला क्या था, मेरी चादर चोरी करने के लिए एक प्रखंड बना हुआ था, बस मैं गया और चादर चोरी हो गई। तो मेरा ख्याल है ये सब कुछ जो है शामिल कुरैशी साहब को निकालने के लिए हुआ है। लेकिन साथ एक और भी शॉकिंग न्यूज़ है कि सैफुल्लाह नियाज़ी जो पहले भी 2-3 साल 4 बल्कि 5-6 साल ज़ेरे ताब रहे, बड़ी मुश्किल से निकले, फिर चीफ ऑर्गेनाइज़र बना दिए गए, सेनेटर भी बन गए, तो वो उनको भी फारिग कर दिया गया एज ए चीफ ऑर्गेनाइज़र। वैसे भी चूँकि आमिर कियानी और सैफुल्लाह नियाज़ी एक किसी तरीके से एक दूसरे से निभा नहीं कर सकते, तो आमिर कियानी लगता है कि इमरान खान साहब की कोई बड़ी ज़रूरत है। वो जैसे पुराने ज़माने के बादशाहों की जान जो है किसी परिंदे में होती थी, तोते में, तो ये आमिर कियानी को तोता है जिसमें इमरान खान की जान है। वजूहत कुछ भी हो सकती है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन ये बड़ी एक अजीब गरीब बात है कि जिस बंदे को जेल में होना चाहिए था, जो दवाइयों के बहुत बड़े स्कैंडल के अंदर है। इसके अलावा भी रावलपिंडी इस्लामाबाद में इमरान खान साहब की फैमिली जानती है कि ज़मीनों के लेन देन में आमिर कियानी साहब एक नाम पैदा किया हुआ उन्होंने मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ तरीक़ों से। लेकिन अमलन जो है एज ए वज़ीर सेहत, मेरा ख्याल है कि जो नैब का केस इमरान खान साहब ने ख़त्म कराया, तो इमरान खान साहब भी शरीक जुर्म हो गया। अब इन आइन की जो तफसील है वो बड़ी तकलीफ दे है, और ये एक ऐसी है कि ये वो बंदा कहता है जिसने ज़बानी कलामी पता नहीं कितने नारे लगाए और बताया कि ये मौरूसी जमहूरियतें हैं बाकी, और किसी में वहाँ जमहूरियत नहीं किसी पार्टी में, और एक बुलंग बाग दावे किए थे 2011-12 में, फिर इलेक्शन कराने की कोशिश की जो 2013 में मुकम्मल हुआ, जैसे तैसे जिसको वजीउद्दीन साहब ने और तस्नीमा नूरानी साहब ने यके बाद दी गए 2 रिपोर्टों में उसको शैम फ्रॉडुलेंट एक इंतहाई जो है फ्रॉड वाला इलेक्शन कह के उसको मनसूख कर दिया, और जो बंदे बने थे उसमें से शायद जहांगीर तरीन साहब, परवेज़ खट्टक साहब, जो अब फिर बड़े जो है उनको ओहदा मिल गया है, और कोई और भी 2-3 बंदे थे जिनको उन्होंने उनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई कभी कहा था। अब वो आइन जो है वो पार्टी के अंदर बड़े एक तरीके से और बहुत ही सी ने उसको अप्रूव किया बाकायदा, और फिर नाफिज रहा। फिर हामिद खान साहब को जब खुडे लाइन लगाया गया और जहांगीर तीर साहब जो था उनका सूरज निस्फ हार पे था, तो उन्होंने बड़े फ्रॉड तरीके से उस इलेक्शन के अंदर, जो कि इलेक्शन कमीशन के बाद जमा है वो आइन,
اور اس کے اندر آپ کچھ نہیں کر سکتے. انہوں نے اندر ہی تبدیلیاں کی اور پھر کسی طریقے سے الیکشن کمیشن میں جا کے وہ آئین بھی جا کے انہوں نے جمع کرا دیا اور نکال دیا. بہرحال 2017 کا آئین جو ہے اس کو بھی پھر انہوں نے خود ہی اس میں تبدیلی لے کے 2019 میں ایک اور آئین بنا, یا اس کو جو ہے اس کے اندر پھر ایک نئے فراڈ سے, اور پھر اس کے تحت 2017 کے تحت یہ ایک اسی طرح فراڈ شیم الیکشن کرانے لگے اور پھر وہ نہیں کرا سکے. بہرحال اس آئین کو جو 2019 میں دوبارہ فارم ہوا اس کو بھی انہوں نے منسوخ کر دیا. اور پھر جن کو بنایا قاسم سوری ڈپٹی اسپیکر ہیں, ان کو نیوٹرل ہونا چاہیے تھا, ان کو بلوچستان کے صدر بنا دیا. اور باقی بھی جو منسٹر تھے 2-3 قریب, ان کو آگے پیچھے کر کے اور عامر کیانی صاحب ایڈیشنل سیکرٹری جنرل بن گئے اور سیکرٹری جنرل اسد عمر صاحب بن گئے. تو یہ ایک وہ مزاق ہے جو عمران خان صاحب, اصل میں میں کہتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے جو میں کئی دفعہ پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک کسی کو موت نہیں دیتا جب اس کا اندر و باہر آشکار نہ کر دے. میں کہتا ہوں عمران کو اقتدار نہ ملتا تو پتہ نہیں کیا ہمارے تصور میں ہوتا, اور یقیناً صحیح ہوتا. اور لوگ سمجھتے کہ پتہ نہیں کتنا بڑا, اور تاریخ میں سینکڑوں سال کا لکھا جاتا کہ ایک موقع تھا لیکن وہ بندہ جو تھا وہ جو ہے اس کو موقع نہیں ملا. اللہ تعالیٰ نے ایک جس کو کہنا چاہیے اتمام حجت ہی کے لیے شاید اس کو اقتدار دیا ہے, اور اب یہ اقتدار جو ہے اب جس طریقے سے ہے اور جس طریقے سے چل رہا ہے, آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ایک ایسا شخص ملک چلا رہا ہے جس سے 25-26 سال پارٹی نہیں چلی. کہنے کو تو کہتے ہیں میں نے بڑی محنت کی, اسٹرگل کی, وہ جو ہر محنت کے جب سیاست میں آئے تو بھی فوجی لے کے آئے, پھر مشرف صاحب کے دور میں پھر اس کے گاڑی پہ چڑھ بیٹھے, پھر 2011-2012 میں پھر آس لگا بیٹھے انہی کے سارے, اور فائنلی انہی کے ساتھ گٹھ جو کر کے اقتدار میں آ گئے. یہ ان کی اسٹرگل ہے ٹوٹل. اس کو وہ کہتے ہیں میں نے بہت محنت کی ہے, پارٹی ایک دن کے لیے نہیں بنی. اور لڑائی ہوتی تھی تو ان کا خیال تھا کہ جب میں اقتدار میں آؤں گا, کئی ٹی وی انٹرویو میں کہہ چکے تھے کہ ٹھیک ہو جائے گا. اس سارے کو تو ڈالنے آپ ایک طرف, لیکن جو اصل چیز ہے جو میرا آج کا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے کو گھر بھیجنے کا تقریباً بندوبست مکمل ہو چکا ہے. میں حقیقت ہے کہ اس کو آن میرٹ کانٹیسٹ کروں گا. 2-3 چیزیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں دل جمعی سے کہتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو پورے 5 سال ایک دن کم بھی نہیں ان کو پورے اقتدار کروانا ہے. اگر ان کو نہ کرایا گیا تو یہ پاکستان کے خلاف ایک اور بہت بڑی سازش ہوگی. عمران خان صاحب کا اقتدار پہلے تو اس وجہ سے ہونا چاہیے کہ عمران خان کی تسلی ہو, عمران خان صاحب کے جو فالوورز ہیں جو آج بھی اندھے مقلد ہیں ان کی تسلی ہو, اور اس سے زیادہ جو اس کو لائے ہیں ان کی تسلی ہو. جو ان کے ساتھ ہو رہی ہے اور جو کچھ ہونے والی ہے اگلے چند مہینوں میں اگر عمران خان صاحب رہ جاتے ہیں, اور پھر نومبر میں جب وہ آرمی چیف بنائیں گے اور جس طریقے سے عمران خان صاحب نے نظام چلائیں گے, اصل عمران خان صاحب کو روپ آئے گی اس کے بعد جب 29 نومبر کے بعد جو آرمی چیف بنا کے پھر ایک وہ نظام دیں گے. ابھی تو بہت پھسا ہے, بہت سی جگہوں سے ان کے پاس چوائسز کم ہیں, تو چنانچہ ان کا وہاں تک جانا ضروری ہے. لیکن اس سے ایک اور چیز بھی ہے کہ عمران خان صاحب کے جب جانے کی تیاری ہوئی ہے تو نواز شریف صاحب کی جو پوزیشن ہے وہ انتہائی مضبوط ہو گئی ہے. مجھے نہیں پتا کہ نواز شریف صاحب, یہ تو آلموسٹ طے ہے کہ جنوری کے مہینے میں نواز شریف صاحب واپس آ جائیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نظام جس نے آخر عمران خان صاحب کا مکو ٹھپنا ہے اس کا آغاز ہونا ہے. میں نے ویلاگ کر چکا ہوں, کئی دنوں سے کہہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کے اختتام کا آغاز ہو چکا ہے. یہ میری دلی خواہش ہے کہ نہ ہو, اور یہ جو ہوگا تو انتہائی غلط ہوگا. کسی صورت نہیں ہونا چاہیے کہ ماورائے آئین جو ساتھ ہوں. ظاہر ہے وہ نہیں ہوگا. نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اس پوزیشن میں ہیں کہ وہ کسی شرط کے نیچے, اب ان کو ضرورت نہیں کسی شرط کے تحت, اس وقت سب سے زیادہ ویک پوزیشن میں اسٹیبلشمنٹ ہے. نواز شریف صاحب کو کیا دے سکتے ہیں؟ جو کچھ ہے وہ مصیبتیں اپنی حصے کی جھیل چکے ہیں, جھیل رہے ہیں. اس کے اندر نہ اضافہ ہونا ہے نہ کمی ہونی ہے. اس میں اضافہ تو نہیں کر سکتے نا, اور کمی کرانے کے لیے نواز شریف صاحب کو دلچسپی نہیں ہے. دلچسپی ضرور ہوگی مگر اس میں اجلت نہیں ہے, کوئی جلدی نہیں ہے. اب اس صورتحال میں جب نواز شریف صاحب کو کسی صورت میں اجلت نہیں ہے اور شرائط نواز شریف کی مانی جانی ہے, تو میری تو گزارش یہی ہے
کہ جو بندے یہ نواز شریف صاحب کو اشارہ دے رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو ہٹا دیا جائے اور تھوڑا بہت کمپرومائز کر کے یا باتیں کر کے اور سولوشن اگر راستہ دیتی ہے اور آئینی الیکشن ہوتے ہیں تو ہم آ جائیں، اس سے ان کو اندازہ نہیں کہ ان کی سیاست جو کہ نصف نہار پہ ہے اور ان کی طاقت جو ہے بغیر اقتدار میں آئے اس وقت عروج پہ ہے، وہ ایک بہت بڑی طاقت ہے، وہ اس وقت ڈکٹیٹ کروا سکتا ہے ان ٹرمز، تو وہ کمال بے اتنائی سے اس کو چلنے دیں۔ ان بے شک نواز شریف صاحب کو تھوڑا سا کل کو میں کہتا ہوں سال ڈیڑھ سال بعد برطانیہ بھی ان کو وہاں سے آگ کر دیتا ہے، پاکستان آ جاتے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ان کو عمران خان صاحب کو اسٹیبلشمنٹ کی تسلی کرانے دیں اور اسٹیبلشمنٹ کو عمران خان صاحب کی تسلی کرانے دیں۔ اس میں ایک اور چیز ہے جو میرا آج میں اصل میں وہ ٹاپک زیادہ اہم ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک سنا چیز ہے جس میں وقتی طور پہ نواز شریف صاحب کو سے منوائی گئی ہے کہ آپ بھی آ جائیں، شہباز شریف صاحب آلریڈی ایکٹیو ہیں، حمزہ شہباز صاحب ایکٹیو ہیں، باقی جو بھی ایکٹیو ہیں، لیکن مریم نواز کو فوری طور پہ فی الفور کم از کم اس الیکشن تک ان کو تھوڑا سا بیک برنر پہ رکھیں، ہلکے ہلکے میوزک چلاتی رہیں، موسیقی ہوتی رہے، لیکن بیک برنر پہ رکھیں۔ میں دو تین چیزیں کہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے کمال مہارت سے مریم صاحبہ کے ساتھ کیمپین چلائی، اور پھر اس ساری مصیبت، اس ساری پریشانی میں مریم نواز نے ڈٹ کر شانہ بشانہ کھڑے ہو کے مقابلہ کیا، اور ان کی آواز اتنی مؤثر تھی کہ اس نے ہر ایک کو لرزہ پر اندام رکھا۔ حقیقت یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں جو ہیں اس لیے وہ خراب ہوئی یا دباؤ میں رہی کہ مریم نواز صاحبہ جو تھی وہ ایک مؤثر طریقے سے، مدلل طریقے سے، کرزمیٹک طریقے سے، ایک مقبول طریقے سے ان کی چیز کو آگے بڑھاتی رہی۔ دوسری بات یہ ہے کہ لوگوں نے انہوں نے پذیرائی دی۔ جب لوگ پذیرائی دیتے ہیں جیسے نواز شریف صاحب کو، تو آپ کی سیاست کی اونرشپ پبلک کے پاس چلی جاتی ہے۔ چنانچہ اس لیے آپ نے کہا تھا ووٹر کو عزت دیں، کیونکہ اونرشپ ان کے پاس چلی گئی تھی اور ان کے حقوق کا تحفظ کرنا تھا۔ مریم نواز صاحبہ کی جو اونرشپ ہے وہ ووٹرز کے پاس چلی گئی۔ اب یہ جب اونرشپ چلی گئی تو نواز شریف صاحب کو ایک اس وجہ سے کہ انہوں نے مریم نواز شریف صاحبہ پہ اعتماد کیا، ساتھ چلایا، اور وہ انہوں نے اس پہ بھرپور ان کے اعتماد پہ پوری اتری۔ نمبر ایک، ووٹرز کو انہوں نے مریم کو پیش کیا، ووٹرز نے اسی طریقے سے نواز شریف صاحب کی سیاست کا جتنی جو مقبولیت تھی وہ مریم نواز صاحبہ کو پروکسی کے طور پہ ان کو 100% دے دیا، اور بہت طاقتور سیاستدان کے طور پہ اس وقت سامنے ابھر کے آ چکی ہیں۔ اب ان حالات میں میرا خیال ہے کہ مریم نواز کو پیچھے رکھنا جو ہے یہ بیٹریل ہوگا۔ ایک تو نواز شریف صاحب اگر کسی میں سمجھتا ہوں کسی وجہ سے وہ کر رہے ہوں گے، تو کئی دفعہ بندہ نہیں جانتا اور اپنے آپ کو بیٹرے کر رہا ہوتا ہے۔ پھر جو لوگ ہیں جو وارفت جی سے اور دیوانہ وار اس وقت مریم نواز صاحبہ کے پیچھے جو مسلم لیگ کے سپورٹرز کھڑے ہیں، اور جو باقی سیاسی جماعتوں کے جو بڑے جو قائدین ہیں وہ مریم کو زیادہ ویلیو کر رہے ہیں، تو یہ ان کے ساتھ بھی بیٹریل ہے۔ پھر اسٹیبلشمنٹ کو کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ یہ کہے، اور پھر ان حالات میں جبکہ وہ بالکل دباؤ میں ہیں اور وہ مطالبات رکھیں کہ مریم آگے آئے، آپ کون ہوتے ہیں کہ فلاں بندہ سیاست کرے اور فلاں بندہ سیاست نہ کرے؟ کس طرح ممکن ہے کہ آپ کہیں کہ فلاں سیاست کر سکتا ہے فلاں نہیں کر سکتا؟ یہ رائٹ کس سے دیا؟ آئین پاکستان میں کہاں لکھا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بتائے گی کہ فلاں بندہ جو ہے جو دبے حال کے حامد میر جو ہے وہ ٹی وی پہ نہیں آ سکتا، فلانا اینکر جو ہے ٹی وی پہ آ سکتا ہے، فلاں نہیں آ سکتا، جو مریم نواز صاحبہ جو ہے اس کو سیاست نہیں کرنی چاہیے، نواز شریف کو نہیں کرنی چاہیے؟ آپ نے جو کرنا تھا کر دیا، ان کو ڈسکوالیفائی کرا دیا، اور کیا چاہتے ہیں؟ مزید عدالتیں آپ کے رحم و کرم پہ ہیں، سال کی ساری گفتگویں آپ کے سامنے آ رہی ہیں، ہر ایک آپ کی طرف اشارہ کر رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف کہ ان لوگوں کے کہنے پہ یہ سارے کرتوت جو بدعمالی آئی ہیں ساری انہی لوگوں کے کہنے پہ آئی ہیں۔ لیکن کس نے حق دیا ہے؟ اور اگر آپ ایک دم اس کا اظہار لوگوں کے سامنے کریں اور بتائیں اور کنونس کریں کہ آپ یہ رائٹ آپ کے پاس ہے، کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تفویض کیا ہوا ہے، آئین پاکستان کی طرف تفویض کیا ہوا ہے، عوام الناس کی طرف سے تفویض کیا ہوا ہے، آپ جمہوریت کو انڈرمائن کر رہے ہو، دھوکہ دے رہے ہو۔ کسی صورت میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ آپ یہ شرط رکھیں کہ مریم نواز صاحبہ سیاست میں آ سکتے ہیں یا نہیں آ سکتی۔ حرف آخر یہی ہے، اور یہی آج کے ویلاگ کا جو ہے لب لباب ہے کہ مریم نواز صاحبہ کی کاسٹ میں نواز شریف صاحب جو ہے سمجھوتا نہ کریں۔ مجھے پتہ ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا وہ سیاست سے باہر ہو رہی ہیں، لیکن یہ بھی ناقابل برداشت ہے کہ وہ ایک دن یا 2 دن یا 3 دن یا 1 مہینہ یا 2 مہینے یا 3 مہینے یا 1 سال یا 2 سال 3 سال 4 سال کی سیاست سے باہر ہو، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے
کہ عمران خان صاحب کو پورا اقتدار دلانا جو ہے، میرا خیال ہے کہ یہی نواز شریف کی سیاست کی طاقت ہے، اور اگر وہ پوری رہی تو حقیقت یہ ہے کہ اس دفعہ پہلی دفعہ سانپ بھی مر رہا ہے اور لاٹھی بھی ٹوٹ رہی ہے۔ دونوں صورتوں میں جیت جو ہے نواز شریف صاحب کی ہے، اگر عمران صاحب پورا کرتے ہیں اور میرے نواز صاحبہ کے اوپر سمجھوتا نہیں ہوتا۔ باقی ساری چیزیں جو ہے نا، کسی کے شوق کی وجہ سے نواز شریف صاحب جو ہے اتنی بڑی سیاست جو ہے اس کو قربان نہیں کر سکتے کہ جی فلاں کا بھی شوق ہے سیاست اور فلاں کا بھی شوق ہے۔ ایک بات حرف آخر، اور وہ یہ ہے کہ سیاست جو ہے وہ جمہور کی آواز ہے، اور جمہور کی آواز سیاست ہے، اور جمہور کی آواز اس وقت جو مسلم یون کے ساتھ جمہور ہے وہ مریم نواز صاحبہ ہیں۔ میاں صاحب اس پہ آپ کو سوچنا ہوگا اور اس پہ عمل کرنا ہوگا۔ وما لنا الا البلاغ۔